अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीना सरफराज। एक नए दिन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जुमेरात का दिन है तो कोशिश करें कि आज के दिन एक दूसरे के साथ जो है वो काइंडनेस का जो है वो बर्ताव करें, मेहरबानी का, शफकत का रवैया जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़रोग दें और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होते जाते हैं। जब भी मुश्किल आती है तो इस मुश्किल लम्हात में अगर एक दूसरे का साथ हो तो वो आसानी में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात तभी आसान हो जाती हैं जब आपके पास कोई आपके सर पर शफकत का हाथ रखने वाला हो, आपकी जो बैक है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। तो हालात जो है अप्स एंड डाउन्स होना वो तो होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। लेकिन इसमें अपनों का साथ, अपने प्यारों का साथ और उनका जो रवैया है आपके साथ वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो कोशिश करें कि रवैयों में बहुत ज़्यादा नरमी और अपनी जुबान में बहुत ज़्यादा मिठास लेकर आएं ताकि आपकी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान ना हो सके। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि आज फैसलाबाद का मौसम कैसा है और मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज निकल आया है और बड़ी ही खूबसूरती से अपनी किरणें पूरे शहर पे बिखेर रहा है। साथ ही साथ जो है मामूलाती ज़िंदगी भी जो है वो सुबह में हम देखते हैं कि जैसे ही दिन का आगाज़ जल्दी होता है वैसे ही हमारी रूटीन भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठंडा है, गर्म है, एक मिक्सचर सा है, बड़ा खूबसूरत सा एहसास हमें देता है ताजगी का। अपने आप का अपने ख्याल रखना है और खूबसूरत मौसम हो तो उसमें बड़ा ही दिल चाहता है कि बंदा कुछ अच्छा सा खाना भी खाए, कुछ अच्छे जो है लिबास उसको भी ज़ेबदन करे। तो मौसम के साथ हमारी ओवरऑल पूरी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने लगता है। सर्दी आती है तो रूटीन चेंज हो जाती है। मौसम में जिस तरह आजकल का मौसम है, ज़रा ठंडा है, ज़रा गर्म सा, थोड़ा सा मिक्सअप सा है, कभी गर्मी लगती कभी सर्दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है इसको सुहाना मौसम कहें तो गलत नहीं होगा। हवाएं भी चलती हैं और कभी कभी तो अचानक से जो है वो मौसम बदलता है और बारिश भी होने लगती है, तो वो इस तरह की रिमझिम भी अच्छी लगती है और रिमझिम में अपना का साथ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मौसम को एंजॉय करना है, अपने मामलात ज़िंदगी को भी बेहतर अंदाज में चलाना है और साथ में साथ अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब तो मौसम बदल रहा है तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी का हिस्सा होता है और उसी को हम सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं पीना। तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से चलाएं। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से अगर हमने चलाना है तो नई हुकूमत को बहुत अहम फैसले लेने पड़ेंगे। नई हुकूमत के लिए बहुत टफ चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और जो है अब उम्मीद कर रही है अवाम, हमेशा से अवाम इसी उम्मीद पर वोट कास्ट करती है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है उनके लिए बेहतरी की नवीद लेकर आएगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा साजगार फैसले होंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। हम चाहते हैं कि जितनी हमारी यूथ, जितनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उन सबको हम गलत साबित करें और आने वाला वक्त ये साबित करे कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने पाकिस्तानी राया के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करी हैं। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने गेस्ट का मैं तारुफ करवाऊंगी। सियासत की क्या सूरत हाल है इस पर नजर डालेंगे, मईशत को किस तरह से बेहतर किया जा रहा है इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो डाउनफॉल हुए हैं, जो हुकूमत साजी हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इस बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान और साथ ही साथ हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं गुलाम भीख आवान और माहिर बल्दियात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सर आपसे बात का आगाज करूंगी, सबसे पहले बताइए मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास A1। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर हुकूमत साजी का अगर हम देखें तो मरहला उसमें बड़ी तेजी भी आ गई है। वजीर आजम भी 24 में जो है वो मुंतखब हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब। कबीना भी हमें जो है वो अब बनती हुई पंजाब की हद तक तो दिखाई दे रही है। बाकी भी मुल्की हालात जो है वो किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह के आने वाले टाइम में हम जो है वो देखेंगे कि अब सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी बताया है कि इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के जो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी काबीना मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में वो भी अपना ओथ ले लेगी। उनके ज़ाहिर है क्योंकि वो एलाइज़ की गवर्नमेंट है
تو اس میں پھر کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اپنے اتحادیوں سے اور جماعت کے سربراہان سے، تو چونکہ وزیر اعظم صاحب نے پھر مشورہ بھی کرنا ہوتا ہے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے بھی یقیناً مشورہ کریں گے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ مکمل ہو جائے گا عمل، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے پنجاب کی کابینہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ میں وہ تشکیل دی جا چکی ہے جی، اور وزراء کو قلم دان سونپ دیے گئے ہیں. اسی طرح دیگر صوبوں میں اگر آپ بات کریں سندھ کی یا کے پی کے کی یا بلوچستان کی، تو میرا خیال ہے گریجولی اب مکمل ہونے کو ہے یہ سرآمد، اور ہم دعا گو ہیں کہ وطن عزیز کے لیے یہ نئی گورنمنٹ جو ہے عوام کے لیے، وطن عزیز کے لیے اچھے کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کی جائیں، اور جو مہنگائی کے اور موجودہ حالات ہیں ان پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے بھاری، تو اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو کامیابیوں سے نوازے اور اللہ ملک کے لیے بہتر کرے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو، کیونکہ عوام بہت مشکلات کا سامنا کر بھی رہی ہے اور بہت زیادہ مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہر کوئی عبدالرحمان چاہتا ہے کہ آسانیاں پیدا ہوں. پنجاب میں کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ مریم نواز شریف کے حصے میں آئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں جو ہے سیاسی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ زینت دیکھیں، پنجاب کافی بہتر چل رہا ہے، مریم نواز بڑی ایکٹیو ہے. ابھی فیصل آباد میں ایک لڑکے نے ٹویٹ کی تھی کہ اس کا امین پور بازار کا سیوریج کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو مریم نواز نے اس کا رپلائی بھی دیا، اور آج اور واسا والوں کو ہدایت بھی آ چکی ہیں کہ آج ان کا وہ مسئلہ حل کیا جائے. بالکل. اسی طرح سے کچھ اور ٹویٹ پہ انہوں نے ایکشن لیے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایکشن لیے جا رہے ہیں. جو معروف کرکٹر ہیں محمد عامر، ان کا ڈی سی ملتان کے ساتھ مسئلہ بنا تھا، تو اس کا بھی فوری ایکشن انہوں نے ٹویٹر پر لیا تھا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اس طرح سے نوجوانوں کو جو ہے وہ کیپچر بھی کیا جائے گا، بہتر طریقے سے ڈیل بھی کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر جو لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو کاؤنٹر بھی کیا جائے گا اور ایکشن بھی لیا جا سکے گا. لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے ایسا لیڈر جو ان کی ہر بات پر ایکشن لے سکے. اس حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے. گورننس نظر آنی چاہیے. دیکھیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی یہاں پر رہتی ہے، 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، تو یہ تمام لوگ توقع رکھتے ہیں کہ سی ایم ان کے مسائل حل کرے گا. تو سی ایم شپ پہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو عثمان بزدار نے 4 سال کیا تھا اس قوم کے ساتھ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا جو نیا اپنا متعارف کروایا، ڈیولپمنٹ کروائی، نگران سیٹ اپ میں رہتے ہوئے صوبے کو سنوارا. اس کے بعد زیادہ چیلنج مریم نواز کے حصے میں آیا ہے کہ وہ اپنے حصے کی بہتری کریں. 5 سال کا وقت ہے، ڈیولپمنٹ اسکیموں کو کنٹینیو رکھیں، ہسپتالوں کی ریویمپنگ کو کنٹینیو رکھیں، جو انڈر پاسز بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، ان کو چلایا جائے. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گورننس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن، یہ چیزیں چل جائیں، مہنگائی تھوڑی کم ہو جائے. اوورآل جیسے میں کہوں گا کہ انفلیشن ریٹ 30 پہ ہے، وہ تو شاید کم نہ ہو. اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مصنوعی گراں فروشی کرتے ہیں ان پر انتظامیہ کے ذریعے قابو پایا جائے. ماہ رمضان میں چیزیں مہنگی نہ کرنے دی جائیں، یہ سختی ہو جائے تو لوگوں کو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس طرح کے 2-4 سٹیپس ہوتے ہیں جہاں بیوروکریسی ناکام ہوتی ہے، ان کو بدل دیا جائے. پھر چیزیں جب لوگوں کو نظر آتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہوئی، تو لازماً لوگ حمایت کرتے ہیں اور یہ اچھے نتائج لے کر آتی ہے. اور نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ بحال کرنا. تو یہ مریم نواز کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ صف اول کی لیڈر بھی بن سکیں گی، اور کل کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بننے کے لیے بھی ان کا انتخاب زیر غور ہوگا. عوام کے اسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو انہوں نے جو ایک نگہبان پروگرام اسکیم کا آغاز کیا ہے، وہ ایک بڑی خوبصورت ان کا انیشیٹو ہے. اور اگر وہ اس کو فلفل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو کافی حد تک جو ہے وہ عوام کے درمیان مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا کھویا ہوا عدم اعتماد ہے اس کو دوبارہ سے وہ بحال کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں دیکھیں جی، میں 2-3 باتیں کرنی بڑی ضروری سمجھوں گا. اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ نگہبان پروگرام رمضان کے حوالے سے جو انہوں نے لانچ کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھیں ان کی میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بہت شاندار کاوش ہے اس حوالے سے کہ چونکہ لوگ قطاروں میں لگتے تھے اور وہاں پہ جو پھر ظاہر خواتین بھی جاتی ہیں، غریب آدمی کو اگر اس کے گھر پہ
یہ عزت والے طریقے کے ساتھ اگر یہ راشن ملے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اللہ کی ذات بھی ان سے خوش ہوگی اور عوام کو بھی یہ ریلیف ملے گا. اس کے علاوہ آپ نے جو بھی بات کی ہے، جیسے عبدالرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے، میں سی ایم پنجاب کے حوالے سے یہ خصوصی طور پہ بات کرنی چاہوں گا. بالکل ڈیلیورنس کی بات ہے، اب یہ باتوں سے بات بنے گی نہیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر میاں نواز شریف صاحب کا دست شفقت بھی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، پھر ان کے چچا اب چونکہ پی ایم پاکستان ہیں، اچھا کوارڈینیشن بنے گا. اور پنجاب بالخصوص چونکہ 12 کروڑ 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انتہائی ضروری ہے. اور اس پہ جس تیزی کے ساتھ عمل پیرا ہوئی ہیں، خاص طور پہ اگر یہ صاف ستھرا جو انہوں نے دیہاتوں والا کہا ہے اور یہ شہروں والا کا 1 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ آپ پنجاب میں کیا آپ کو پہلے سے فرق محسوس ہوتا ہے، تو یقیناً ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ اوپر چیک اینڈ بیلنس اچھا رکھیں گے اور اس پہ آپ پھر اس کی باز پرس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے ہیزیٹیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ پرائس کنٹرول ہمارے جو مجسٹریٹ صاحبان ہیں، ابھی یہ گراں فروشی کی بات ہو رہی تھی، یہ قیمتوں میں از خود اضافے کی بات ہو رہی تھی. یہ بات حقیقت ہے کہ مہنگائی آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس میں حالات معاشی پوری دنیا کے خراب ہیں. اس کو تو شاید کم کرنا اتنا کوئی جلدی ناممکن ہو سکے کیونکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس پہ یقیناً کنٹرول ہوگا اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو چیک اینڈ بیلنس ہیں اس کے حوالے سے اور جو ان کی ایفیشینسی ہے، مطلب آپ نے چند دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ابھی ان کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں پنجاب میں گورنمنٹ بنی کو. ہاں جی. اور وہ جس میں سمجھتا ہوں جاں فشانی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور پنجاب کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے اور ان کے ان دکھوں کا مداوع ہو سکے جو غالباً ماضی میں نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے. مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور وہ اللہ کرے کہ وہ اس پہ قابو پا سکیں. اور ڈیفینیٹلی اس چیز سے ہم رائے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیو عبدالرحمان بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہیں. جب سے انہوں نے حلف لیا ہے اس کے بعد سے ہر طرح کے سیکٹر، چاہے وہ سکولز ہوں اور ڈفرینٹ طرح کے امن و امان کی صورتحال کو چیک کرنا ہو یا پھر کینسر ہاسپٹل جیسا انیشیٹو لینا ہو لاہور میں بنانے کے لیے، تو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. اور اگر وہ اسی طرح سے متحرک رہیں تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد ہم حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے. دیکھیں جی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایکٹیو رہنا بڑا ضروری ہے اور بعض اوقات آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے تو محض متحرک رہنے سے چیزیں بہتر رہتی ہیں. بیوروکریسی کو، پولیس کو یا اس کے علاوہ ملازمین ہے سرکاری، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ریڈ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اسپیشل وزٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی چیزیں جو ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں، اس سے گورننس کا اچھا تاثر بھی رہتا ہے. کچھ لوگوں کو معطل کرنے سے باقی لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت بڑی ایکٹیو ہے اور ان کے بھی جو ہے وہ ان کو بھی معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس وجہ سے سروسز کا معیار بہتر ہوتا ہے. تو یہ سروسز کا معیار بہتر بنانے کے لیے اسی طرح سے جو کمپلینٹس ہیں وہ آن لائن لینے کے حوالے سے یا کچھ ایسا بنایا جائے، جیسے پہلے پورٹل کام کر رہے تھے تو پورٹلز پر جو کمپلینٹس آتی ہیں ان کے حل نکالے جائیں. دیکھیں دنیا بہت ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، وزٹس بھی جاری رہنے چاہیے اور بہت ساری چیزیں آن لائن طریقے سے، میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ بار بار آنے جانے سے نجات ملی اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اگر کوئی انسٹیٹیوشن بلڈ اپ ہوتے ہیں، پولیس میں اصلاحات کی جاتی ہیں، اسی طرح سے بیوروکریسی میں اصلاحات کی جاتی ہیں، چیزیں بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں، تو یہ لوگ یاد رکھیں گے. شہباز شریف کو بہت بار ووٹ اسی وجہ سے ملے تھے کہ انہوں نے گڈ گورننس متعارف کروائی تھی، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کروائی تھی اور یہی نون لیگ کا ٹریڈ مارک ہے. اگر مریم نواز اسی پہ چلتے ہوئے گورننس قائم رکھتی ہیں، ڈیولپمنٹ اچھی خاصی کروا دیتی ہیں، لوگوں کے آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹیکل کیا جائے. اور اگر کوئی کمپلینٹ سیل یا اس طرح کی ویب سائٹ، اس طرح کے پورٹل بنا دیں گے کہ جہاں پہ سٹیزن جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے اپنی شکایات رپورٹ کر سکیں تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کے بہت زیادہ مسئلے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عام عوام کو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو شاید ان کی آواز جو ہے وہ ہائر اتھارٹی تک نہیں پہنچتی ہے. ان کے اس آواز کو جو ہے وہ ہائر اتھارٹی تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس تمام معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے گورنمنٹ ہے، ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. جس طرح سے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، اگر آنے والے دنوں میں بھی اس
اسی طرح سے جو ہے وہ کام کرتی رہے گی تو بہت زیادہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوگی اور بہت زیادہ آسانیاں جو ہے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اناؤنسمنٹس کی ہیں. خواتین کے حوالے سے اسپیشلی جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، کیا آنے والے دنوں میں ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی دے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملکی حالات کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہو، اور پولیٹیکلی اسٹیبلٹی اور اکانومیکلی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے. خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت ساری چیزیں بولی ہیں، بہت سارے دعوے کیے ہیں. وہ دعوے کب عملی صورت اختیار کریں گے، ہم سب اس امید میں ہیں کہ کیونکہ بہتری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی ہماری گھریلو خواتین ہے، اگر ان کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا جائے گا، دستکاری کو اگر فروغ دیا جائے گا، تب بھی ہم اپنے کہیں نہ کہیں اکانومی کو جو ہے وہ بہتری کی جانب لانے کے لیے ایک پٹری پہ، ایک رائٹ ٹریک پر چلا سکتے ہیں. اور اس میں جتنی ہماری صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتنی ہی زیادہ ضرورت ہماری گھریلو خواتین کے لیے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے مواقع فراہم کرنے کی ہے. اور اس میں حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ ہم جانیں گے عوان صاحب سے. عوان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے صنعتوں کو فروغ دینا اور اس کی بہتری اور بحالی جتنی ضروری ہے، اتنی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہنر کو بروئے کار لا کر جو ہے ملکی اکانومی میں حصہ ڈال سکتی ہیں؟ اس میں حکومت کا سپورٹ کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس طرح کے پلیٹ فارمز مہیا کرنا ان خواتین کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حالات کی یہ تقاضوں اور ضرورتوں کے بالکل عین مطابق ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ پہلی دفعہ کوئی خاتون جو ہیں وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اور خاتون ہونے کے ناطے اور خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا یہ حق بھی بنتا ہے بینگ اے وومن. اور اس کے بعد اگر دوسری بات کریں کہ جیسے انہوں نے کچھ انسینٹیوز دیے ہیں، خاص طور پہ میں یہ آئی ٹی یونیورسٹیز کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے یا ایسے وائی فائی یا فری وائی فائی جو ہے وہ پنجاب کو انہوں نے کرنے کا عندیہ دیا ہے، تو اس میں خواتین کا کردار چونکہ ہمارے ملک کی آدھی آبادی تقریباً خواتین پر مشتمل ہے، تو اتنے بڑے حصے کو حقوق سے محروم کرنا یا اس کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کرنا تو یہ تو ویسی زیادتی والی بات ہوگی. تو بینگ چیف منسٹر اور خاتون تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی ذمہ داری بھی تھی، اور وہ شاباش کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس ایک غالب اکثریت والے جو ہمارا خواتین کا پورشن ہے اس کو نہ صرف انہوں نے اس پہ توجہ دی ہے بلکہ اس کے لیے انیشیٹوز لیے ہیں. اور جہاں تک ان کی کامیابی کا تعلق ہے تو میں یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی عبد الرحمان بات کر رہے تھے، آپ نے بھی بات کی ہے کہ کام کرنے سے، ڈیلیورنس سے ہی لوگوں کو اب تسلی ہونی. بالکل. تو اس میں چونکہ خواتین کو جو ان کے حقوق ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ان پر کو کما حق کا ہو جو ہے نا ابھی تک وہ عملاً کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، تو اب عمل سے ان کو اس قومی دھارے میں، قومی ترقی کے دھارے میں، تو جب خواتین اس قومی ترقی کے دھارے میں اپنا حصہ ڈالیں گی تو یقیناً معیشت بہتر ہوگی. اور ہر بندہ اگر آپ اکائی سے شروع کریں تو پھر آپ اوپر تک اس کے اثرات دیکھیں گے، اور اس میں خواہ وہ گھریلو صنعتیں ہوں یا جیسا کہ ابھی انہوں نے انیشیٹو دیا ہے کہ کوئی چھوٹے قرضے جو ہیں وہ بلا سود ان کو قرضے دیے جائیں گے جس کو قرض حسنہ کہا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہوگا یہ کہ پھر اس چھوٹی صنعت میں خواتین اپنا ایک فعال کردار ادا کریں گی. ہاں، اس میں صرف جو دیکھنے والی بات ہے وہ جو چیک اینڈ بیلنس کی بات پہ میں بڑا زور دیتا ہوں کہ اس میں جو صحیح مستحق ڈیزرونگ لوگ ہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اس کو مال غنیمت نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ اگر کسی بندے نے حقیقی معنوں میں کام کرنا ہے اور اس نے اپنی بنیاد بنا کر اس نے ظاہرہ یقیناً اگر گھر میں خاتون کوئی کام کرے گی تو اس کے بچے، اس کی پوری فیملی اس سے استفادہ کرے گی، اس کی اپنی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوگی، صوبے کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوگی، ملک کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوگی. اور اس میں یہ اس موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ایک میں بات ان کی وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیووشن ہے اور جو ان کی نیت ہے وہ نظر آتی ہے. وہ اس میں حالیہ بارشوں میں جو ہمارے پی ایم صاحب نے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گوادر میں خاص طور پر یا بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے تو وہ فی الفور ادھر گئے ہیں. اور جن لوگوں کا دیکھیں جان کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، لیکن انہوں نے ان کی کم از کم اشک شوئی کی ہے. اسی طرح
ابھی سی ایم صاحب آج آ رہی ہیں سرگودا میں، اور آج سرگودا میں انہوں نے چمکتے دیہات کا آج انہوں نے وہ جو صاف ستھرے پنجاب کے حوالے سے پروگرام ہے اس کی انہوں نے اس کو چیئر بھی کرنا ہے میٹنگ کو. تو یہ بالکل ان کے میں سمجھتا ہوں ویژنری بھی ہیں، چونکہ ماشاءاللہ انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہیں اور جذبے کے ساتھ وہ کر رہی ہیں کام. اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دست شفقت بھی ہے، تو اللہ کرے اللہ ان کو کامیابیاں نصیب کرے اور ہمارے ملک کے عوام کے لیے بہتری کے جو ہیں ہمارے وہ خواب وہ شرمندہ تعبیر ہوں. آمین آمین. ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو بھی ہو عوام کے حق میں بہتر ہو. جس طرح سے عوان صاحب نے بات کی ہے کہ بلا سود قرضوں کے حوالے سے نہ صرف گھریلو خواتین کو بلکہ ہمارے جتنی یوتھ ہے جو ان امپلائمنٹ کا شکار ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاں جابس کو بڑھانے کی بجائے کاروبار کو جو ہے وہ زیادہ وسعت دیں، تاکہ جو ہے وہ کاروباری طبقہ زیادہ ہو، کاروبار لوگ کریں اور کاروبار سے اکانومی جو ہے ریونیو جنریٹ ہو اور اکانومی بہتر ہو. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہماری یوتھ کے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں یہی تو پلیٹ فارم ہوتے ہیں جن سے یوتھ یا خواتین جو ہے وہ آگے آتی ہیں، اپنا مقام بناتی ہیں. اسی وجہ سے وہ اخوت کے جو یہاں پر بانی ہیں ان کی بھی بڑی کی جاتی ہے کہ وہ انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن بڑی تھوڑے لیول پر یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسٹیبل کرنا، لوگوں کو کاروبار کے مواقع بہتر بنانے کی سہولیات دینا. تو اس سلسلے میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دیکھیں بہت زیادہ ہے، تقریباً 25% ہو جاتا ہے. اگر بینکنگ کا ٹیکس بھی ڈال لیا جائے تو اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے. بہت زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ بینک پرائیویٹ لوگوں کو قرضہ نہیں دے رہے، کیونکہ کوئی لے نہیں رہا، گاڑیاں کوئی نہیں لے رہا، سارے قرضے حکومت لے رہی ہے، کمرشل قرضے. اور بینکوں نے جتنا زیادہ منافع پچھلے 2 سالوں میں کمایا کبھی بھی نہیں کمایا، کیونکہ جو حکومت کو قرضہ جاتا ہے وہ لازمی واپس بھی ملنا ہوتا ہے اور اس پر سود بھی واپس ملنا ہوتا ہے. جو پرائیویٹ لوگوں کو جاتا ہے اس میں بعض اوقات تھوڑا بہت مرنے کا بھی چانس ہوتا ہے، ڈیفالٹ کا بھی چانس ہوتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو روٹین کے قرضہ جاتا ہے ان کا انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے، سنگل ڈیجٹ میں ہو، 8 7 8 9 تک ہو. دوسری جانب جو خواتین ہیں ان کے لیے سلائی کے یا دستکاری کے یا اس طرح کے منصوبے، بزنس کے منصوبے، چیمبر آف کامرس کی خواتین کے لیے، تو اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ چیمبر والے ہی سارے جو ہے وہ لے جائیں. ہوتا یوں ہے کہ جو بزنس آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں ان کی ہی خواتین کے نام پہ وہ قرضے نکلوا کے اپنا کاروبار اس میں ڈلوا لیتے ہیں. نئی خواتین اس میں انٹروڈیوس ہونی چاہیے جو عام چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہی ہیں. اسی طرح سے نوجوان بھی وہ صنعت والوں کے نوجوان نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو قرض لے کر اپنا کاروبار چلا لیں، بلکہ نئے لڑکوں کو آئی ٹی کی سطح پر یا یونیورسٹیز کی سطح پر اس طرح کے ان کے انٹرسٹ دیکھ کر پھر انہیں قرضے دینے چاہیے. تو یہ حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، یا اس میں ڈویژنل لیول پہ، ضلعی لیول پہ ساری چیزیں عبد الرحمن جس میں چیزوں کو سسٹمیٹک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اس طرح کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ ہے، اس میں پتہ ہو کہ کون سا ڈیزرونگ پرسن ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ کیپیبل ہے، جس کو واقعی حکومت کی یا کسی بھی طرح کے اگر ہمارے کوئی ادارے پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے وہاں پہ انویسٹرز دیے جاتے ہیں، تو کون رائٹ پرسن ہے اور اس رائٹ پرسن تک اس کے ثمرات کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملکی معیشت کا پہیہ اگر آسان انداز سے چلانا ہے، کاروبار کو بڑھانا ہے، نئی اسکیمز لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم ایکسپیکٹ ہے جس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیکس کی بات کر رہی ہوں اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں FBR کا جو کردار ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جتنے افسران ہیں ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ہو، نہ کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے اور اپنے درمیان جو ہے صرف ذاتی مفاد کو پروان چڑھائیں، بلکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اور FBR کے اس میں کہاں پہ جھول دکھائی دے رہا ہے، کہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس تمام کام کے لیے ہم کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کی جانب سے لیے جانے چاہیے، کیونکہ ابھی رائٹ ٹائم ہے چیزوں کو سیٹ کرنے کا. چیزیں بہت بگڑ چکی ہیں اور بگاڑ جب ہوتا ہے تو اس کے سدھار کے لیے ٹائم لگتا ہے اور ٹائم کے لیے چیزوں کو شروع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. عوان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے مالیاتی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں سے جو ہے ان کو روبرو کروائیں
کروائیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. FBR کے ادارے کا کتنا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے ہماری ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں, اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا کتنا زیادہ ضروری ہے موجودہ صورتحال کے مطابق؟ جی میرے اعتبار سے اگر میری ذاتی رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کا اس وقت سب سے جو اہم ایشو ہے وہ یہی والا ہے. دیکھیں ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اس میں لوپ ہولز ہیں جی, اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ FBR کے جو ارباب اختیار ہیں جن کی ٹیکس کلیکشن ریکوری پہ جن کی ڈیوٹی ہے, وہاں پہ اس کو بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اس کو کرپشن فری ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں حکومت کو خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں اور خواہ وہ مرکز کی حکومتیں ہوں, جہاں جہاں پہ گورنمنٹ لیویز امپوز ہوئی ہیں اس پہ جو بھی کہیں بھی کوئی لیکونہ ہے, ڈرا بیک ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں زیرو کر دینا چاہیے. اس کے بغیر اب ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ ہم نے یہ ٹیکس کلیکشن اگر ٹھیک نہ کی. دیکھیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی چاہوں گا کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے پوری قوم جو ہے نا, جو اس میں سمجھتا ہوں, میں خود اس میں شامل ہوں, کہ ہم سارے ٹیکس کے حوالے سے ایمانداری سے کام نہیں لیتے. میں بڑا محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اگر پوری قوم دیانتداری کے ساتھ ٹیکس دینا شروع کر دے, قوم ہم نا حقوق کے ساتھ فرائض کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ امراۃ مانگتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو بھولتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ٹیکس ریکوری کے حوالے سے, ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے تینوں شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اس پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے. نہ اس میں کرپشن ہو, نہ اس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اس سے ریلیٹڈ ایک بات جو ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے حال پر رحم کیا جائے. ہماری انڈسٹری جو اس وقت تباہ حالی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. بالکل. دیکھیں ابھی چوری عبد الرحمان صاحب بھی بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے زینت بات کی ہے. ٹیکس ریکوری کو اب اگر لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی آپ چھین لیں گے تو ٹیکس ریکوری پھر وہ چوری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اس کے ساتھ ہوگا کیا, ہمارے ملک میں ٹیکس ریکوری کے ساتھ انڈسٹری اور انڈسٹری کے ساتھ انرجی کرائسس, یہ تینوں انٹر لنک ہیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ ملک میں انرجی کرائسس میں, آپ دیکھیں میں کل بھی ایک میرے دوست ہیں, میں ان کے یونٹ میں بیٹھا تھا تو میں حیران پریشان تھا کہ صرف بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ پر میٹر, جو میں یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں تو وہ 15 روپے پر میٹر آ رہی تھی. اس کو کیسے وہ اپنے اوور ہیڈس کو کیسے میٹ کریں گے؟ اب جب ادارے بند ہوں گے بے روزگاری بڑھ جائے گی, ڈاؤن سائزنگ ہوگی, یا ادارہ بند ہونے کی صورت میں وہاں پہ بے روزگاری بڑھ جائے گی, لوگوں کو ملازمتوں سے نکال دیں گے. پھر جب ملازمتوں سے نکال دیں گے, چونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, کس کو یہ بات سمجھائیں گے کیا ہوا کیا ہے. پھر وہ معاملات جو ہیں وہ ملک میں انارکی کے حوالے سے, ملک میں وہ میں سمجھتا ہوں بے روزگاری کا ایک طوفان آئے گا جو تقریباً آ چکا ہے اس وقت. تو اس حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہی بھی دی جائے, لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کے لیے ان کو یہ پیار محبت کے ساتھ, ان کو پر امپوز نہ کیا جائے سختی کے ساتھ, ان کو وہ خوش دلی سے یہ دیں. لیکن خوش دلی سے دینے سے پہلے ان کو اس بات کی تسلی کروائی جائے, جیسے بھی میں نے انرجی کرائسس کی بات کی, ملک میں گیس نہیں آ رہی. میں پچھلے دنوں میں ایک ایسی دوست کے پاس بیٹھا تھا, تو یہ ہمارا جو سوئی گیس والا محکمہ ہے, انہوں نے ان سے ایڈوانس میں پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں 27 لاکھ روپیہ دے دیں. اس نے کہا بھائی ہماری سیکیورٹی کی مد میں 1.5 کروڑ روپے آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, اور پچھلے مہینے بھی ہم نے 25 لاکھ روپیہ زیرو ریڈنگ پہ 25 لاکھ روپے ان ایڈوانس میں جمع کروا دیے. ابھی اب 27 لاکھ ہم سے پھر مانگ رہے ہیں. اس نے وہ 27 لاکھ بھی میری موجودگی میں اس نے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ یہ پے کر دیں, اور ساتھ میں ایک اپلیکیشن موو کریں جس میں یہ لکھیں کہ بھیا ہماری سیکیورٹی آپ کے پاس ان ایڈوانس پڑی ہے, 2 ماہ کا ایڈوانس ہم نے آپ کو بل بھی پے کر دی. خدا کا خوف کریں, اب ہم آپ کی گیس استعمال نہیں کر رہے ہیں, ایڈوانس میں بل لے رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں ارباب اختیار تھا کہ خدا کے لیے انڈسٹری کے حال پہ بھی رحم کریں, انڈسٹری کو مراحت دیں. ہماری دیکھیں نا جی, ہمارے ذریعے مبادلہ کہاں سے آئیں گے؟ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں, امپورٹ کی اب ضرورت سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فیصل آباد ٹیکسٹائل ہب ہے. بالکل, سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے امپورٹ میں اگر کسی کو ضرورت ہے امپورٹ کی, وہ ٹیکسٹائل والے ہیں. اور ٹیکسٹائل والوں کو جو پروڈکٹ ہم نے بنانی ہے ایکسپورٹ کی بھی, انہی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کو دونوں کے حالات کو دیکھ کے اس کو پیرلل لے کے چلنا ہے. اور پھر آپ نے یقیناً یہ بات, ہر جگہ لیکوناز ہیں, ڈرا بیکس ہیں, جہاں پہ ٹیکس ریکوری میں لیکوناز ہیں وہاں پہ ٹیکس کی ادائیگی میں بھی لیکوناز ہیں. بالکل. اور اس کو کرتا کون ہے؟ اس کو FBR والے مل کے کرتے ہیں.
تو اس پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان سارے معاملات کو اسٹریم لائن کیا جا سکے، آنیسٹلی کے ساتھ جایا جا سکے، اور اس ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر ہے تو ہماری انڈسٹری ہے، پاکستان ہے تو ہماری زراعت ہے، پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہماری معیشت ہے. لہذا ہمیں اللہ سے کم از کم ڈر جائیں. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس ملک کے اور قوم کے حال پہ رحم کریں. اکیلے حکومت پہ ذمہ داری ڈالنے سے قوم بری ذمہ نہیں ہو سکتی، اور اکیلے حکومت اس عوام کو اس کا مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتی. بالکل دیکھنا بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بھی ہم پلان بناتے ہیں، جو بھی ہم پالیسی بناتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادارے اپنا کام، اپنے فرائض جو ہے وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پیرالل جو ہے وہ شہریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں اس کی ادائیگی بھی وہ بہتر انداز سے کریں. جیسے ٹیکس کی ہی اگر مثال لے لیں تو ٹیکس ادا کرنا آپ کے ذمے ہے، آپ نے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے. اگر آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو، تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چور دروازوں سے نکل کر جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کریں اور ٹیکس ادا کریں، کیونکہ ٹیکس ادائیگی کے ساتھ ہی ملکی حالات بہتر ہوں گے. اسی کے ساتھ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ملک کی معیشت کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے پولیٹیکلی اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو کاروبار کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے FCCI کا پلیٹ فارم کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، موجودہ حالات میں اسی حوالے سے جانیں گے عبدالرحمان سے. عبدالرحمان، اگر صرف فیصل آباد کی بات کی جائے، کیونکہ کاروبار کی ایک بہت بڑا مرکز ہے، یہاں سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار منسلک ہے، تو FCCI کا اسپیشلی جو پلیٹ فارم ہے وہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ زینت، دیکھیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے خود سے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا. اپنے شہر کے ساتھ لائل لوگ ہیں، مختلف شہروں کی ٹیم میں خریدتے ہیں. یہاں پر فیصل آباد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا چیمبر آف کامرس ہے، کتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہے. یہ کوئی اپنی ٹیم نہیں خریدتے کہ اس میں انہیں پیسہ نہیں دکھائی دیتا نا. یہ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پر ہمارے انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرز کا، کہ یہ سوائے صرف اپنے ذاتی مفادات کی اینک اتار کے بالکل بھی نہیں دیکھتے. یہ سارا کچھ سرکار پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ماسوائے اپنے منافع کے. تو یہ اگر یہ پلیٹ فارم یوز بھی کرتے ہیں اور چند لوگ کرتے ہیں اور اپنے جو مخصوص مقاصد کے لیے، اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم کا کوئی بھی مقصد بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جس سے تاجروں کی انڈسٹری کی بہتری ہوتی ہو، جس سے ان تاجروں انڈسٹری والوں کو جو باہر کے آرڈرز ملتے ہوں. کبھی کبھار کوئی یہاں پر امبیسڈر اگر وزٹ پہ آ بھی جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی وہی چند لوگ جو اس سسٹم پہ چھائے ہوئے ہیں وہ لیتے ہیں. کئی انڈسٹریلسٹ ان کی ناراضگی کی وجہ سے چیمبر سے باہر ہیں یا وہ وہاں پر نہیں آتے. تو یہ سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا چاہیے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بار کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بن پاتا ہائی کورٹ بینچ، اسی طرح سے جو ہے وہ چیمبرز کی آپس کی جو لڑائی ہے یا ان کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری سہولیات انہیں مل نہیں پاتی، اور وہ بھی کوئی اپنا پراپر رول ادا نہیں کر پاتے شہر کی بہتری کے لیے یا بزنس کی بہتری کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، اور بزنس کی بہتری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے الیکشن کے بعد آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں اگر اسپیشلی پنجاب میں بات کریں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اتنی سیٹس نہیں وہ لے پائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر بات اب تو حکومت بن گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ کا پرسپیکٹیو بھی، تاکہ آنے والے ٹائم میں اس کو چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. یہ دیکھیں، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ سمجھ سے نا کم از کم ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری سمجھ سے یہ بالا ریزلٹس تھے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ کچھ ہمارے نوجوانوں میں ایک ویو تھی، لیکن جو ریزلٹس ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتے. اتنا بڑا چونکہ میں ایک میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ڈرائنگ روم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا. میں تو گلی محلے کریا کوچا ڈور ٹو ڈور ایکسیس ہے، چونکہ میں بلدیات کا نمائندہ ہوں. بلدیات میں اصل میں میری روح ہے اور میرا وہ اثاثہ ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو مطلوبہ ریزلٹس ہیں وہ ہماری وہ جو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے وہ میچ نہیں کرتے. اب رہی بات یہ، چونکہ الیکشنز ہو گئے ہیں تو یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات تو ہونی نہیں چاہیے.
تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے جو الیکشنز کے نتائج ہیں اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ کی پسند کے آگے ہیں تو الیکشنز بڑے فیئر اینڈ فری ہیں، اور اگر دوسری جگہ سے آپ کو کوئی جھٹکا لگ گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ باتیں آنتی ہوئی ہے. نہیں، الیکشن جیسے بھی ہوئے ہیں اس کو میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ جیسے آپ کھلے دل سے تسلیم کریں اس طرح سے ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران بھی کریں، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپسی جو لڑائیاں ہیں وہ دھاندلی پہ، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے پر اس سب پہ چلتی ہیں، اور ایوان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے، اور بڑی وہ امبارسنگ سی ایک سچویشن ہے جو پیدا ہو جاتی، نہ صرف ایز پاکستانی بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آل اوور دا ورلڈ پاکستان کا بڑا مذاق بن رہا ہے اس چیز پہ. بڑی آپ نے خوبصورت نشاندہی کی ہے اور یہ بات بالکل عین درست ہے. دیکھیں نا، ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ ہماری قوم کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پورے حالات کی عکاسی کرتی ہیں، غمازی کرتی ہیں. اور اب ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ اسمبلیوں میں ہم دست و گریبان ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی سیاست ہے. اور پھر یہ بات دوبارہ کہوں گا کہ یہ ہماری کچھ سیاسی تربیت میں کمی ہے. اس میں کسی ایک بندے کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں. میں نے حیث القوم ہم نے نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس اور ولگیرٹی اس کلچر کو ہم نے اڈاپٹ بھی کیا ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے. اب اس پہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ تو چونکہ بینگ اے مسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہے. تو کہیں اسلامی تعلیمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہیں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا برتاؤ، ایسا سلوک. اب بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو یہ آپ ایک طرف رکھ کے بڑے دل کے ساتھ ملکی مفاد کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے آپ کو بالکل اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر اب جو ہے ہمیں ملکی مفاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی عوام کے مسائل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اپوزیشن پارٹیز اور اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے بینچز پہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپسی باہمی مشاورت کے ساتھ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ آنے والے ٹائم میں ہم بہت جلدی جو ہے وہ چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. بہت سارے جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آج کے بھاؤ کیا کہہ رہے ہیں، آج کے مارکیٹ میں ریٹ لسٹ کیا کہہ رہی ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. تھینک یو سو مچ بلال. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کی ریٹ لسٹ کیا کہہ رہی ہے. نرخ نامے جو ہے وہ اس کی قیمتیں جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور بڑھتی ہوئی ہی چیزوں کی، اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. چاہے سبزی کی بات کریں، فروٹ کی بات کریں، چکن کی بات کریں، تو کچن کا بجٹ بیلنس رکھنا بڑا زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو ایک تو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ ریٹ لسٹ ضرور چیک کیا کریں. اسپیشلی خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپڈیٹ رہیں کہ چیزوں کے کیا بھاؤ چل رہے ہیں، کس طرح کی اس کی قیمتیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں، لوگوں کو ویٹ لوس چاہیے. اور ہم ایک بڑی غلط سی چیز ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گی کہ ہم جو ہے نا کوئی اسپیشل تہوار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں یا تو اپنے وزن کو کم کرنا ہے یا اپنے وزن کو بڑھانا. بڑھانے والے جو کیسز ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں، کم کرنے والے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنا لائف سٹائل اس طرح کا لے کر چلیں کہ جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے آپ کے ویٹ کو بیلنس کرنے میں، اس کو مینیج کرنے میں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمنگ کی ڈرپس بھی یوز ہو رہی ہیں، وہ کتنی زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے تو اس حوالے سے بھی ہر کوئی کانشیس ہے کہ ڈائٹ اچھی ہو تاکہ عید تک جو ہے سب جو ہے وہ سلم اینڈ اسمارٹ بھی دکھائی دیں، چہرے پہ اچھی سی گلو بھی آئے، بالوں میں بھی اس طرح کی چمک ہو. تو ہر طرح کی مطلب آپ ہیڈ ٹو ٹو جو ہے بہت خوبصورت دکھائی دینا چاہتے ہیں. تو آپ کے تمام کوشچنس کو حل کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہا نصیر شیخ ہیں، کنسلٹنٹ ڈائٹیشین ہیں اور ریسرچ آتھر ہیں. السلام علیکم مہا. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ وقت نکال کر آئیں اور آڈینس کے سوالات کے جواب جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچیں. ہم بات کریں اگر ڈائٹ کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ہیلدی ڈائٹ کی بات کریں گے کہ وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، یہ تو ایک چیزیں کمپٹیشن سا چلتا رہتا ہے. لیکن آپ ہیلدی ڈائٹ کی اگر ڈیفینیشن بتائیں تو وہ کیا ہے؟ بیسکلی ہیلدی ڈائٹ کے اندر ہم ایک بیلنس میل لیتے ہیں جس کے اندر آپ کا پروٹین کا پورشن، آپ کا کاربوہائیڈریٹ کا پورشن، فیٹ کا پورشن، سب کچھ آپ نے لینا ہے. کوئی بھی چیز ہم اسکپ نہیں کر سکتے. نارملی ہوتا ہے یہ بیلنس ڈائٹ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہائی پروٹین لے لیا، لو کارب لے لیا، لیکن نہیں، ایک
प्लेट बनाएं जिसके अंदर आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, आपका प्रोटीन सब कुछ आएगा सारे दिन में. तो दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी मील प्लान. क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल ऑयल को, घी को स्किप कर देते हैं और मीठे को बिल्कुल स्किप कर देते हैं. व्हाइट शुगर तो आई नो कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको तो डेफिनेटली स्किप करना चाहिए. लेकिन बहुत बार हम होता है कि हम ऑयल का इंटेक भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं. जैसे आपने गुड फैट्स की बात की है, तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट. गुड फैट्स को कंसिडर करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं जो कि डायरेक्टली हमें ड्राई फ्रूट से मिलते हैं. ड्राई फ्रूट हमारे पास एक हेल्दी सोर्स है फैट्स के लिए जो लोग नॉर्मली नहीं लेते. मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि आप मेडिसिन के तौर पे आलमंड्स अपनी डाइट में ऐड कर लें सुबह के टाइम. आप समझिए कि मैंने दवाई के तौर पर ये खाना ही खाना है. इसके साथ साथ हम एग भी स्किप कर देते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ एग वाइट ले रहे होते हैं, एग योक स्किप कर देते हैं. एग योक के अंदर बहुत डेंस न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं. विटामिन डी का सोर्स इसके अंदर बहुत अच्छा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत अच्छा है. तो बेसिकली आप फैट बिल्कुल नहीं निकाल सकते अपनी बॉडी में से. जैसे कि आपने सुना होगा पीसीओएस का बड़ा मसला बन जाता है. तो जो लेडीज फैट बिल्कुल स्किप कर देती हैं उनको भी पीसीओएस होने लग जाता है. और इवन जो कॉन्स्टिपेशन का इशू आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बैठने से भी होती है. और अगर आप फैट उसमें से निकाल देते हैं, जैसे कि देसी घी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लोगों के लिए, लेकिन अवेयरनेस नहीं है ओवरऑल ना कि आपको कौन सी चीज किस मिकदार में किस टाइम पर लेनी है. आप डिफरेंट डाइट प्लान ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं. तो आई थिंक ये प्रैक्टिस थोड़ी सी गलत है हमारे. बिल्कुल, ऑनलाइन डाइट प्लान पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम वेट लॉस के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो मोटापे से परेशान है और वो चाहते हैं कि वो अपना वजन कम करें, लेकिन वजन कम करने के चक्कर में जो है वो सब कुछ खाना पीना लोग छोड़ देते हैं. बल्कि मैं तो खुद पर्सनली, हम ये बात भी कर रहे थे कि जब भी डाइटिशियन के पास जाए वो आपको खाने के लिए इतना सारा दे देती है कि एक टाइम आता है दिन का कि आप थक जाते हो कि यार इससे वाकई ही वजन कम होगा कि वजन बढ़ेगा. तो वेट लॉस में पोर्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहिए? एक्चुअली जब हम जब हम सेल्फ वेट लॉस कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं. हमें लगता है कि अगर खाना छोड़ देंगे तो वेट फौरन से गिरेगा. इफेक्ट आता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल असर नहीं आता. जाहिर है जब आप कुछ खाएंगे नहीं, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा बॉडी में से. जब आप खाना शुरू करते हैं मसल रीबिल्ड होता है, बट फैट आपकी बॉडी का वहीं पर होता है जहां पर था. इस वजह से जब आपको दोबारा खाने के लिए दिया जाता है, एक दफा आपको लगता है कि वेट गेन हुआ है क्योंकि मसल्स बनना शुरू हो गए हैं. आपका फैट हमेशा जाता है फिजिकल एक्टिविटी से. इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि डाइट आपने मेंटेन करनी है तो साथ साथ वर्कआउट भी चलेगा. कोई एक चीज साइड बाय साइड इफेक्ट नहीं देती है कि सिर्फ एक चीज पर अगर आप चले जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको उतने परफेक्ट नहीं मिलेंगे जब आप सारी चीजें इन कॉम्बिनेशन करेंगे. अगर एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल वेट लॉस की बात करें तो 2-3 चीजें हैं जो मैं नॉर्मली रिकमेंड करती हूँ हर इंसान को करनी चाहिए. फर्स्टली सिंपल सी बात है, आप वॉक ऐड कर लें. आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, आप चहलकदमी करें. पहले दिन 15 मिनट्स हो गया, नेक्स्ट डे 20 मिनट्स हो गया, ताकि ग्रेजुअली आप अपनी बॉडी को अडॉप्ट करें इस चीज के लिए. सेकेंडली क्या हो सकता है, आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, आप पहले दिन पे 1.5 ले आए, फिर एक हफ्ता आप इसी प्रैक्टिस पे रहें. देन सेकेंड वीक में आप एक और चीज ऐड करें. अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, एक वेजिटेबल सिर्फ ऐड करें. बेसिकली ये पैटर्न्स हैं और तकरीबन 6 मंथ्स तक ये ट्रीटमेंट्स चलते हैं. बिल्कुल. थर्ड, जैसे कि आपने बात की शुगर कंटेंट हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो सिर्फ फिलहाल क्या हो सकता है कि आप बेवरेजेस का कंजप्शन कम कर दें, आप डायरेक्टली स्वीट्स का कंजप्शन कम कर दें. लेकिन अगर आप हेल्दी स्वीटनर पे जाना चाहते हैं तो हनी इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव. बिल्कुल बिल्कुल. और ये तो हमारा दिन भी कहता है कि शहद का इस्तेमाल जो है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. साथ ही साथ जैसे आप बात कर रही हैं कि अपना पोर्शन कंट्रोल करना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं, आम घरों में बैठी खवातीन जो कहते हैं हम फैंसी डाइट प्लान जो है उसे फॉलो नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और घर की आम दाल चावल रोटी के साथ वो अपने डाइट को मेंटेन करना चाहते हैं या डेली बेसिस पे वो चिकन का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने मील में. तो उनके लिए क्या पॉसिबल है कि वो आम घर में जो खाना बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, उसके साथ किसी तरह अपने वेट को कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं. हर बंदा, जैसे कि आपने बोला, अफोर्ड नहीं करता. हर एक का बजट रेंज डिफरेंट होता है, चॉइसेस डिफरेंट होती हैं. समटाइम पीपल यूज टू अफोर्ड दैट काइंड ऑफ फूड, लेकिन वो पसंद नहीं करते फैंसी फूड. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका घर में जो खाना बन रहा होता है हम उसी में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस कर देते हैं. पहले हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपके घर में किस तरह का फूड बन रहा है. अगर जैसे कि आपने रोटी चावल की बात की, घर में सब्जियों की बात की, तो आप बगैर तड़के के अपने वो सालन के लिए सेपरेट पोर्शन रख लें, ठीक है. और जो आप अपनी रोटी बना रहे हैं उसके साथ आप मल्टी ग्रेन जो
ہے وہ ایڈ کر لیں, آٹا اس کے ساتھ مکس کر لیں. اگر آپ ملٹی گرین خرید نہیں سکتے تو کیا کریں گے, گندم کا آٹا لیں گے, ساتھ تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے, ساتھ اس کے چک پی پاؤڈر مطلب جو ہمارے پاس چنے ہیں اس کا پاؤڈر بنا کے ایڈ کر لیں گے, تو وہ ایک ملٹی گرین فائبر آٹے میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز خریدنی ہے, آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں. تو بس مسئلہ مجھے کہاں لگتا ہے کہ لوگ بنانا نہیں چاہتے گھر پہ, ہم ایزی اپروچ دیکھتے ہیں, ہم بائی کر لیتے ہیں, تو لیکن پاسبلٹیز آر دیئر. ہمیں کیونکہ وہی چیزیں آلٹریٹ کرنی ہے صرف پورشن سائز کے اکارڈنگ اور آپ کے چوائسیز کے اکارڈنگ. بالکل, اور ساتھ میں ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس کا بجٹ بھی کنٹرول رہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ فروٹ کے جس طرح سے ریٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے متبادل راستے کیا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیلی روٹین میں فوڈ کا اس طرح سے انٹیک نہیں کر پاتا ہے تو کون سی ایسی ویجیٹیبلس ہیں جس کا استعمال اسے بڑھا دینا چاہیے. ہماری پلسز, ہماری دالیں اس میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. فرسٹلی نو ڈاؤٹ بجٹ ہماری ہائی پرائورٹی ہے, لیکن وہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ نارملی جب ہم کسی اور چیز کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیوریجز پہ, جنک فوڈ پہ, دین ہم بجٹ کو شاید اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے. بٹ آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کو ہٹا کر آپ اپنے فریش فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے اوپر انویسٹ کر لیں. وہ آپ کا ایک ہیلدی انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے. پھر بھی اگر آپ افورڈ نہیں کرتے, آپ 2 دن بعد, 1 دن بعد ایک فروٹ لازمی انٹیک کریں ایز پر یور بجٹ. جو بھی آپ فروٹ آپ پسند کرتے ہیں تاکہ آپ کو نیوٹرینٹس ملیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ویجیٹیبلز نہیں لے رہے ہوتے, تو ان کے لیے ہم فروٹس ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر آپ فروٹس نہیں لے رہے تو ویجیٹیبلز کین بی دا بیسٹ آپشن تاکہ آپ کو میکسیمم مائکرو نیوٹرینٹس مل سکیں, کیونکہ تقریباً ہر ویجیٹیبل کے اندر ہمارے پاس میکسیمم نیوٹرینٹس آ جاتے ہیں. جیسے کہ ٹماٹر ہے, لائکوپین بہت اچھا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ بہت اچھا ہے لیمن کے اندر. اگر آپ اورنجز نہیں لے رہے, آپ لیمن جوس تو لے سکتے ہیں, مطلب لیمن پانی میں ڈال کے یار ڈیٹاکس واٹر بنا کے لے لیں. تو مطلب آلٹرنیٹیوز آر دیئر. بہت زیادہ اتنی اس میں ویرائٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پانی کا فلیور بھی بدل جاتا ہے, خالی پانی پینا بھی لوگوں کے لیے مشکل لگ گیا ہوتا ہے, تو اس سے آپ تھوڑا سا ٹیسٹ انہانس کر سکتے ہیں. تھوڑی سی چینجز ہے جو ہم اگر اپنی ڈیلی روٹین میں شروع کریں, ایک دم سے اسٹرکٹ ڈائٹ پہ اگر نہیں لوگ جائیں تو بہتر ہے کہ وہ گریجولی آہستہ آہستہ کریں, لیکن تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. پھر وہ گریجولی کے ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہفتے میں جو ہے وہ 10 کلو کم ہو جائے, 7 کلو کم ہو جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت سارے ایسی ہمیں ڈاکٹرز مل جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک دم سے 7 days میں آپ کا 7 kgs کم ہو جائے گا. تو اس طرح کی بھی مجھے لگتا ہے خرافات سے لوگوں کو بچنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 1 month میں 10 kgs لوز کرنا ہے. ایک تو آپ کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی ڈائٹ کو کس طرح رسپانس کری, آپ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آپ فزیکلی ایکٹیو ہو پا رہے ہیں یا نہیں. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو ہمیں پہلے ٹرائل بیسس پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. 1 ہفتہ ہو سکتا ہے, 2 ہفتے ہو سکتے ہیں, اس کے بعد گریجول چینجز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بولا کہ اگر ہم نارمل ایک انسان کی بات کریں, وی نیڈ 25 days کہ ہم اپنی ایک ہیبٹ کو اڈاپٹ کر سکیں یا چھوڑ سکیں. تو اگر ہمیں ساری چیزیں اپنی چینج کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ ول بی نیڈنگ 3 months, رائٹ. تو کوئی بھی انسان اس چیز پہ آتا نہیں ہے کہ دیٹ از بیسیکلی یور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پین ہوا تو ہم نے پین کلر لکھ کے دے دیا. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. ڈائٹ تھراپیز, MNT تھراپیز اور آپ کے میل پلانس, یہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, جس کی اویئرنیس پہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو کام کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ جتنے ہمارے ابھی بچے ہیں نا, جس میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ آتا جا رہا ہے, تو اس میں اگر ابھی سے ان کی ہیبٹ ہم اس طرح سے ڈیولپ کریں گے تو یہ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے بہت سارا آسانی پیدا کر دے گی. ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ فزیکلی ورک آؤٹ بہت زیادہ ضروری ہے, تو اگر آپ روٹین میں واک کر رہے ہو تو اس کے لیے کتنا ٹائم جو ہے میکسیمم اور منیمم آپ کو دینا چاہیے؟ ایوریج اگر ٹائم میں ریکمینڈ کروں تو دیٹ کین بی 35 minutes, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو ایک تھوڑا گریجول چینجز یا آپ کا باڈی ویٹ مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹائم بڑھا سکتے ہیں, میکسیمم 1 hour, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ 1 hour سے زیادہ جاتے ہیں تو نارملی لوگوں کو فٹیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ڈائٹ اس طرح اچھی نہیں لے رہے ہوتے, آپ کے مسلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ اسیس کرنے پہ. اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے بات کی بچوں کی بارے میں, بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں, تو ان کو مدرز آلریڈی انسولین ریزسٹنس کر رہی ہیں. باہر سے جنک فوڈ ہم آرڈر کر دیتے ہیں, ہم فروزن آئٹمس پہ چلے جاتے ہیں, آپ نے فریج سے نکالا, فرائی کیا اور سرو کر دیا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ ہائی کارب, ہائی کیلری لینے کا عادی ہو جاتا ہے. اس کا مینٹل لیول, اس کا باڈی, اس کا میٹابولزم اس رینج پہ سیٹ ہو چکا ہے. اس کو چینج کرانا بعد میں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایٹنگ ہیبٹس اگر آپ بچپن میں ہی خراب کر دیں گے تو بعد میں فیوچر میں تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈیزیزز ہوں گے. بالکل. ابھی جو بچے ہمیں کیوٹ سے اور بڑے خوبصورت سے دکھائی دیتے ہیں, ان کی یہی کیوٹنس آگے چل کے ان کے لیے کتنا زیادہ پرابلم کریٹ کرے گی, یہ پیرنٹس کو سمجھ
سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بچوں میں اگر چائلڈ اوبیسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے میجر کازز ایک تو جنک فوڈ اور یہ سب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بچے گیجٹس کا بہت زیادہ یوز کرنے لگ گئے ہیں. تو کیا یہ بھی وجہ ہے کہیں نہ کہیں بچوں کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرنے کی, اور کس طرح سے ہم ان تمام پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. ایک تو بچہ ضدی ہو جاتا ہے اس سے, ٹھیک ہے, اور جب ہم اسکرین ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا برین ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ بار بار ایک چیز دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے نوٹس کیا ہو کہ بچوں کو اگر آپ سیل فون پکڑا دیتے ہیں تو وہ اسٹریٹ 8 آورس تک بھی سیل فون دیکھ سکتا ہے, بٹ وہ فوڈ یا کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف نہیں آتا. تو یہاں پہ کرنا کیا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بڑھانی چاہیے تاکہ ان کا جو مینٹل اسٹیبلٹی لیول ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے کی طرف جائے. ان کا صرف مائنڈ جو ایک چیز پہ لگا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو اوور آل آپ کا ہیلتھ اچھا ہوتا ہے, آپ کے ہارمونل لیول جو ہے ریگولیشن اس کا باڈی کے اندر اچھا ہوتا ہے. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. فزیکل ایکٹیویٹی ہمارا مین موٹیو ہو سکتا ہے. سیکنڈری ہم اس کی ڈائٹ کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں, اس کا اسکرین ٹائم آپ کم کر سکتے ہیں. ہماری لائف روٹین میں اسکرین ٹائم ہمیں دینا پڑتا ہے. ہم شاید مجھے لگتا ہے مدرز اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہیں نہ کہیں بچوں کو سیل فونس پکڑا دیتی ہیں کہ آپ اس پہ لگ جائیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم وزن کم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت سارا ہمیں تھراپیز بھی مارکیٹ میں جو ہے نیولی انٹروڈیوس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, جس میں آئی وی وٹامن تھراپی کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ یہ تھراپی کیا ہے اور کس طرح سے آپ کے ویٹ لاس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اور کیا اس کا اور ویٹ لاس کا, ویٹ گین کرنے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں, یہ جانیں گے مہا سے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمیشہ سے ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ اچھی اچھی ٹپس آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو بھی بہتر کر سکیں, اپنی ہیلتھ کو بھی بہتر کر سکیں. اور وزن کم کرنا ہر کسی کا جو ہے وہ کنسرن آج کے دور میں ہے. سب چاہتے ہیں کہ موٹاپا کم کیا جائے. وزن بڑھانے کے کیسز ہمیں کم ہی دکھائی دیتے ہیں, وزن کم کرنے کی طرف سب لوگ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ڈفرینٹ طرح کی تھراپیز اور ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹس بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں دکھائی دیتے ہیں. تو آئی وی وٹامن تھراپی کیا ہے اور یہ کتنی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے, یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر مہا سے. مہا, یہ کیا تھراپی ہے؟ پورے وٹامنس کھانے میں تو سنائی دیے تھے, لیکن تھراپیز میں اب ہمیں جو ہے وہ سنائی بھی دے رہے ہیں, دکھائی بھی دے رہے ہیں. تو اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا پہلے کہ یہ ہے کیا؟ ایکچولی آئی وی وٹامن تھراپیز کے اندر ہوتا یہ کہ جیسے کہ آپ نے باقی اورل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی وٹامن اور منرلز ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹلی آپ کے بلڈ کے اندر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جب ہم اورل سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اس کا ابزارپشن ریٹ کم ہو جاتا ہے, جو کہ 30% تک میکسیمم ہمیں ملتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہر روز لینا پڑتا ہے. 30 ڈیز تک 60 ڈیز تک آپ کو وہ ٹیبلٹس کنزیوم کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ 90% ایک تو اس کا ابزارپشن ہوگا اگر ہم ڈائریکٹلی بلڈ اسٹریم کے تھرو دیں گے, اور اس کے اندر سیشنز ہوتے ہیں, وہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کے اکارڈنگ اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ کہ آپ کو کتنے سیشنز لینے پڑیں گے. اور میکسیمم کتنے سیشنز ہوتے ہیں جو ابھی تک آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے اگر ہم ایوریجلی اس پہ بات کریں تو دیٹ کین بی 6 to 8 سیشنز, تو جس کے اندر ڈیزائر آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. اور یہ سیشن ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 ڈیز بعد ایک دفعہ ہوتا ہے. تو اس میں ٹائم آپ کا کم لگ رہا ہے, روز آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے ٹیبلٹ لازمی کنزیوم کرنا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو ٹوائس اے منتھ ڈاکٹر کو وزٹ کرنا پڑے گا, کلینک کو وزٹ کرنا پڑے گا, تو آپ کے لیے ایزی ہے, صحیح ہے. اور اس میں ایج کیٹیگری کو بھی آپ دیکھتے ہو؟ ایگزیکٹلی ایج وائز بھی میٹر کرتا ہے, اور آپ کے کنسرنز اس میں زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کا کنسرن کیا ہے, کہ ادھر آپ کسی ڈیزیز کے لیے اس پہ کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ صرف اپنی اسکن گلو کرنا چاہ رہے ہیں. کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس کے لیے اس کو ٹریٹ کرنے کے؟ بالکل ایسے ہی ہے, جیسے اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے تو سلمنگ ڈرپس آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہائپ میں ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پہلے کچھ سرٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ CBC ہو گیا, اور آپ کو میڈیکل ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ کسی ڈیزیز کے ساتھ ڈائگنوز تھے تو آپ کو ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں ہے, آپ کو کتنا افیکٹ اس سے ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو ان دونوں کو جب ہم کمبینیشن میں پرووائڈ کرتے ہیں تو ویٹ لاس ہمارے پاس ڈراسٹیکلی آتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ویٹ اسٹک ہو گیا ہوتا ہے, باڈی اس طرح افیکٹ نہیں لے رہی ہوتی, نہ ڈائٹ کا نہ ورک آؤٹ کا, جس وجہ سے ہم سلمنگ انجیکشنز یا ڈرپس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کی کہ ڈائٹ ساتھ میں لینا ضروری ہے, اور اگر کسی بندے کو ریکوائرڈ نہیں ہے مطلب اس طرح کی تھراپیز, اور اگر وہ مطلب آپ تھراپی کرواتے ہو اور آپ کی میڈیکل ہسٹری یا کسی بھی طرح کا پرابلم ہے, تو اس سے کوئی سائڈ افیکٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں؟ نارملی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے, کیونکہ
انٹل انلیس کہ آپ نے پراپر ڈائگنوزس کیا ہے, پراپر اس کا اسیسمنٹ کیا ہے کہ پینل آف ڈاکٹرز پہلے آپ کو اسیس کریں گے, آپ کی میڈیکل ہسٹری جانیں گے, اس کے بعد ہی ریکمنڈیشن دی جائے گی کہ آپ کو کتنے سیشنز ریکوائرڈ اور آپ کو یہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں, یا صرف آپ ڈائٹ کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن, اس کی کنڈیشن کیا ہے, اس کا میٹابولزم کیسا ہے. نارملی ان تھراپیز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم جیسے سلمنگ کی بات کریں تو یہ آپ کا میٹابولزم ہائی کرتا ہے یا آپ کی ایپیٹائٹ کو سپریس کر دیتا ہے, تو اس وجہ سے نارملی سائڈ افیکٹس اس کے چانسز نہیں ہیں, پاسبلٹیز نہیں بنتی. بالکل. اور ٹین ایج میں اگر ہمارے پاس جتنے بھی لڑکیاں یا ہم لڑکوں کی بات کریں تو وہ یہ تھراپی لے سکتے ہیں؟ آئی وانٹ ریکمینڈ دس کہ آپ بچوں میں یہ چیز لے کے آئیں, کیونکہ آلریڈی بچوں کا لائف اسٹائل بہت زیادہ خراب ہے. اگر ہم ان کو ایک اور چیز کی طرف انکاؤنٹر کر دیں گے تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا غلط پریکٹس ہو جائے گا. لیکن آفٹر 18 آپ ایزیلی اس کو لے سکتے ہیں. انڈر 18 آئی وانٹ ریکمینڈ کہ اور تمام ایج کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ کا پروسیجر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہوگا یا پھر اسی طرح کا سیم سب کے لیے ایک ہی طرح کا؟ کیونکہ ساری باتیں سب کی جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پوری رپورٹس کے اکارڈنگ جو ہے پھر ٹریٹمنٹس دی جاتی ہیں. پروسیجر اسیسمنٹ کا سیم ہی رہے گا سب کے لیے. ان کا بیسک ڈائگنوسس, ان کا ہسٹری, ان کا لائف اسٹائل, ان کا ایٹنگ ہیبٹ, اور کوئی بھی ان میڈیکیشن پہ اگر وہ ریکمینڈڈ ہے یا اگر وہ ہائپر ٹینسو ہیں, ڈائبیٹک ہیں, کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ساتھ میڈیکل ہسٹری میں ہم لکھیں گے. دین اس کے ساتھ پھر ریکمینڈ کریں گے کتنا ڈوز ریکوائرڈ ہے, کتنے سیشنز. تو ایک وہ پیٹرن جو ہے وہ سب کے لیے سیم چلے گا, لیکن جو ٹریٹمنٹ پروسیجر ہے بعد میں کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, سیشنز کتنے ہوں گے, وہ ویری کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم تھوڑے سے افورڈیبلٹی کی بات کر لیں تو لوگ کہتے ہیں ڈائٹیشینس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے, حالانکہ وہ سیکنڈ ہینڈ میں خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بہت ساری میڈیسنس کا بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ ہم ادویات پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوائیوں کے مقابلے میں ڈائٹیشین جو ہے وہ افورڈ کرنا مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈائٹیشین کو افورڈ کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے اگر آپ پراپر ایک کنسلٹیشن لیتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ آپ کا افورڈیبلٹی رینج کیا ہے, تاکہ اس لحاظ سے وہ آپ کو ڈائٹ پلان ریکمینڈ کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ سم ٹائم فیس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن آپ دوسرے ڈاکٹرس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم میکسیمم میڈیسنس بھی خرید رہے ہوتے ہیں, وہ بے شک ہمارے 10,000 کی آئیں, 20,000 کی آئیں, تو وہ یوز ٹو بائی دیٹ. اب اسی ایک چیز پہ رہتے ہوئے میں نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جیسے رمضان آ رہا ہے تو ہم جسٹ پلاننگ اے نیوٹریشن کیمپ 8 اور 9 مارچ کو, تاکہ میکسیمم لوگوں کو کیٹر کیا جا سکے, اسی پوائنٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ افورڈیبلٹی, تاکہ لوگ کنسلٹ کر سکیں. 50% تک ہم آف دے رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ آئیں اور اپنے کنسرنس جو ہیں وہ شیئر کر سکیں اور ڈائٹ پلانس لے سکیں. بالکل. اینڈ 40% اٹس اے ویری گڈ پرسنٹیج کہ اگر آپ دے رہے ہو, اور اس میں لوگوں کا پھر کنسرن شو کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ آ کے آپ سے ڈسکشن کریں. بہت ساری پرابلمس ہے, جیسے پی سی او ایس کا ہم بات کرتے ہیں, لڑکیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کے پیچھے کی مین ریزنس کیا ہیں؟ اگر کامن جنرل ریزنس کی بات کریں, باقی تو سب کی میڈیکل ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی باڈی کس طرح کی سچویشن میں ہے. مین ریزن اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے کہ آئدر آپ شروع سے ہی ہارمونل امبیلنس تھا آپ کی باڈی میں, جینیٹیکلی ہو سکتا ہے. سیکنڈلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے ریزن دیٹ از انسولین ریزسٹنس, جو ہائی کارب فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ جنک فوڈ لے رہے ہیں, آپ اوبیز ہیں, آپ کا وزرل فیٹ, ابڈومینل فیٹ بیسیکلی اگر وہ بہت زیادہ ہے تو آپ انسولین ریزسٹنٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو زیادہ تر کیسز ہمارے پاس انسولین ریزسٹنس والے آتے ہیں, جو کہ فرسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کا. تو جو بھی لوگ ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں ان کو انسولین ریزسٹنس ہے, اور وہ پی سی اوز کو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹ میں ہماری ایٹنگ ونڈو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, تو پورے دن کا ہمیں میل کب سٹارٹ کر کے کب اس کو لاسٹ میل کب تک لینا چاہیے, اس میں پانی کا استعمال کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں, اس میں ہمارے پاس کیا آپشنس ہو سکتے ہیں, کیا فروٹس جو ہے وہ کھانا زیادہ بہتر ہے ان کے پلس کے ساتھ, یا پھر اس کو جوس کی فارم میں لینا, اور سبزیوں کا استعمال, سبزیوں کا جو جوس بنا کے لوگ پیتے ہیں وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پورا دن کو اگر ہم شیڈیول کریں, ایک جرنل بندے کی اگر ہم بات کریں اس کی ڈائٹ کی, تو اس کی جو ہے ونڈو کیسی ہونی چاہیے, ایٹنگ ونڈو؟ ویل یہاں پہ ایک پہلے میں تھوڑا سا پوائنٹ ایک ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. جو آپ نے جوسز اور فریش فروٹ کی بات کی, تو جب ہم فریش جوس لیتے ہیں تو ہم صرف کیلری کانٹینٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ صرف کاربس ہوتے ہیں, شوگر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیلری ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنا بھی فائبر تھا پلپ کی فارم میں ہم نے وہ ویسٹ کر دیا. سب سے بری یہ چیز ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کہ انسولین ریزسٹنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوس لے لیں گے تو شاید ہم نے شوگر کانٹینٹ نہیں لیا, لیکن جب کس طرف انہوں نے شوگر لے لیا. اب ایک بیسک تھیری میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ اگر آپ جوس بنا رہے ہیں تو یو ول بی نیڈنگ ایٹ لیسٹ 4 to 5 pieces آف دیٹ فروٹ.
کہ اگر آپ 3-4 اورنجز لے رہے ہیں دین اس کا 1 گلاس بنے گا. تو آپ کی ایک تو ایپیٹائٹ بھی اس سے سپریس نہیں ہوگی, آپ کو اسٹل ہنگر رہے گا کہ میں ایک اور گلاس لے لوں. وہیں پر جب آپ 2 اورنجز ہول ایز اے فروٹ لے لیں گے تو آپ کی ایپیٹائٹ بھی ختم ہو جائے گی, آپ فلفل بھی ہو جائیں گے اس سے. تو یہ پریکٹس بہت زیادہ غلط ہے, ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ یہ کانسیپٹ ضرور میں کلیئر کروں. اور دوسرا, جیسے کہ آپ ایک ہیلدی پیٹرن کی بات کر رہے ہیں کسی بھی انسان کی, ایک نارمل انسان کی, تو وٹ آئی کین ریکمینڈ از کہ آپ, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں اور تھوڑا سا انتظار بھی کریں کہ ہم یہ پیٹرن پورا جانیں گے وہاں سے کہ کس طرح کی آپ کی جو ہے وہ ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے, کس طرح کی ایٹنگ ونڈو ہونی چاہیے, اور دن کے پورے حصے کو آپ نے کس طرح سے اپنے میل کو پلان کرنا ہے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور وزن سب کا بہت بڑا کنسرن ہے, سب کی بہت بڑی پرابلم ہے. دن رات ہم جو ہے نا یہی سوچ کے پاگل ہوتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے وزن کو کم کیا جائے, کس طرح سے اپنے لائف کو جو ہے وہ بیلنس کر سکیں, ہم اپنی لائف میں جو ہے وہ اچھے دکھ سکیں, ہر چیز کو جو ہے انجوائے کر سکیں. لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اس کے لیے ہیلدی ڈائٹ پہ جانے کو کوئی تیار نہیں ہے, اس کے لیے ہم جتنی ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ڈاکٹر وہاں سے جانیں گے کہ ایک اچھا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کو مینج کیا جائے, بیلنس کیا جائے, تاکہ آپ ہر چیز سے جو ہے اس کو انجوائے بھی کر سکیں, ہر طرح کا کھانا بھی کھا سکیں, لیکن پورشن کو بھی ساتھ میں کنٹرول کر سکیں. وہاں کس طرح کا جو ہے وہ دن بھر کی روٹین ہونی چاہیے, ایٹنگ ونڈو کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ نے بریک فاسٹ جو ہے وہ آپ نے فل میجر فیول والا بریک فاسٹ کرنا ہے. نارملی پریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بریک فاسٹ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے سارے دن کام کرنا ہے, آپ کے برین کو انرجی چاہیے, فیول چاہیے. تو جب آپ ایک میجر میل لے لیتے ہیں تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو لنچ لینے کی ضرورت نہیں رہتی, آپ ڈیزینس نہیں فیل کرتے. ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سارا دن ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن شام کو آتے آتے آپ ڈیزینس فیل کرتے ہیں, آپ کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے, آپ کو مسل کرامپنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اسی لیے کیونکہ آپ نے سارے دن میں خود کو فیول نہیں دیا پراپر, آپ برینلی ورک کر رہے تھے, آپ فزیکلی ورک کر رہے تھے. تو آپ کا جو بریک فاسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے پورے دن کی انرجی ڈیفائن کرنے میں. تو بریک فاسٹ آپ کا میجر ہو سکتا ہے. اس ٹائم پہ آپ بے شک آپ روٹی کھائیں, آپ بریڈ کے ساتھ بے شک انڈے لے رہے ہیں, یا جیسے بھی آپ ملک شیک لے رہے ہیں, دودھ لے رہے ہیں, تو دیٹ کین بی اے ہائی کیلری میل. اس ٹائم پہ ہائی کیلری آپ کا ہارم نہیں ہے کرتا. لیکن لنچ ٹائم پہ میں کچھ تھوڑا بہت اسنیکنگ کا ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کسی ڈرائی فروٹ پہ چلے جائیں. نارملی ہوتا ہے کہ صبح صبح ڈرائی فروٹس نہیں لے رہے ہوتے لوگ, تو کیونکہ ورکنگ لیڈیز کی جیسے ہم اگر بات کریں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ گھر سے کھانا بنا کر لائیں اور پریپیئر کروائیں. تو اس پہ ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ فروٹ سیلڈ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس آپ کرش کر کے اوپر ڈال سکتے ہیں, ساتھ 2-3 کھجوریں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو انرجی ملے, آپ کو نیوٹرینٹس ملے اس ٹائم پہ, نہ کہ آپ کہیں باہر جنک فوڈ کی آپشن دیکھ رہے ہوں. تھرڈلی کیا ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ آپ نے تھوڑا منیمم پورشن لینا ہوتا ہے, اور میکسیمم آپ دیکھیں کہ سونے سے آپ 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں, کیونکہ جب آپ فوراً کھانا کھا کے لیٹ جائیں گے تو وہ بالکل اسٹور ہو جائے گا کھانا آپ کی باڈی میں. اراؤنڈ 7-8 آپ اپنا ڈنر فنش کر لیں تاکہ اس کے بعد اس کو ڈائٹ اس کو جو ہے ہضم ہونے کے لیے بھی ایک ٹائم ملے پراپر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے واٹر پر, ہر کوئی کہتا ہے کہ پانی کی اچھی مقدار لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ڈیٹاکس واٹر کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ڈفرینٹ طرح کی ریسیپیز ہمیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن ہر چیز وہاں ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے. تو اس پورے ریسیپیز کو لے کر اس طرح کی جو لوگوں میں کنفیوژن ہے اس پر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے پانی کے انٹیک کو ایک تو بڑھانا چاہیے, اور ڈیٹاکس واٹر کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے ہائیڈریشن کی بات کی, ہائیڈریشن صرف ہماری واٹر سے ڈائریکٹلی نہیں آتی. جب آپ فروٹس لے رہے ہوتے ہیں, ویجیٹیبلس لے رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی واٹر کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کھیرے کی بات کریں, وہ ایک بہت ہائیڈریشن کے لیے اچھا سورس ہے. لیکن میں نے ایک بڑی پریکٹس دیکھی ہے لوگوں میں اور اپنے پیشنٹس میں کہ ڈائریکٹلی آپ کھیرے کو پانی کے ساتھ مکس کر کے ایز اے ڈیٹاکس ڈرنک لے رہے ہوتے ہیں. تو اسے ہوتا کیا کہ آسموٹک ڈائریا ہو جاتا ہے. آپ کو ڈائریا کی کنڈیشن بہت زیادہ پریویل ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو بار بار لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹول یور پاس. تو اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی ریسیپیز کو اوور کم کرنا بڑا ضروری ہے. یہ متس نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی چیز کا کمبینیشن کس کے ساتھ پرفیکٹلی بیٹھے گا. تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیوکمبر کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلڈ فارم میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے, اور آپ اسے ہائیڈریشن بھی لینا چاہتے ہیں اور ایز اے ڈیٹاکس بھی ایک کرتا ہے, تو دیٹ کین بی دا بیسٹ آپشن. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, آپ نے 2-3 گلاس پانی کے اکٹھے نہیں پینے, وہ آپ کو کبھی بھی ہائیڈریشن نہیں دیتا. ہائیڈریشن آپ کو اس طرح سے ملتی ہے کہ اگر آپ آدھا گلاس پی رہے ہیں, آدھے گھنٹے بعد پھر آپ پانی پئیں, 2 گھونٹ کر کے پیتے رہیں, پانی کی بوٹل پاس رکھیں, تب آپ کو
ہائیڈریشن ملے گی, آپ کے سیلس تک پانی ٹریول کر سکے گا. جب آپ ڈائریکٹلی 3 گلاس لے لیتے ہیں وہ آپ کی کڈنیز تک ٹاکسنس کو فلش کر دیتا ہے اور آپ کی کڈنیز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو دیٹس ناٹ ہائیڈریشن. کیونکہ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے پانی پینا بھول جاتے ہیں اور جب ایک دم سے پیتے ہیں تو 1.5-2 گلاس 2.5 گلاس ایک ساتھ پی لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی کا ایک جو ہے نا وہ اچھا انٹیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پانی کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیا تاکہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ڈیٹاکس واٹر ضرور بنائیں, لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. لیمن سے اکثر لوگوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں. ہنی سے لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ وہی لیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم وزن بڑھانے کی بات کریں تو ہم اپنے ویٹ کو کس طرح سے گین کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت کم مجھے ویسے یہ سننے میں آتا ہے کہ ظاہر بات ہے آپ کے پاس تو پیشنٹس آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تو وزن بڑھانے کے لیے کیا چیزیں کی جانی چاہیے اور روٹین کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے بولا کہ ویٹ گین کے پیشنٹس اور ریشو بہت زیادہ کم ہوتی, لوگ اس پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھتے بیسکلی کہ اگر آپ صرف اوبیز ہیں تو آپ کو ویٹ کم کرنا ہے, لیکن ویٹ بڑھانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کھا نہیں سکتے, ان کا دل نہیں کرتا, ان کا میٹابولزم بہت اچھا نہیں ہوتا, ان کی ایپیٹائٹ اچھی نہیں ہوتی. تو نارملی یہ میں نے مین کیٹیگری میں دیکھا ہے, جو اڈلٹ ہمارے پاس لڑکے ہیں ان کو یہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ وہ لین ہے, ان کا اپیرنس اچھا نہیں لگ رہا. تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ ریسیپیز ڈفرینٹ ریکمینڈ کی جاتی ہیں, اس کے اندر بھی ہم اسمالر پورشنز ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کو ایک میجر میل دے دیا جائے اور وہ باڈی ان کی اس کو اڈاپٹ کر لے گی, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اسمالر پورشنز دینے پڑتے ہیں, 6 to 7 میلز ہم ایڈ کرتے ہیں ان کی ڈائٹ میں, تاکہ باڈی اس کو ابزارب کرے, اس نیوٹرینٹ کو ابزارب کرے. ان کی باڈی نیوٹرینٹ ابزارب نہیں کر رہی ہوتی. بالکل, کیونکہ عام فیملی میں ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہوتے ہیں ہاں تمہارا وزن تو کم ہے, تم تو بڑی بلسڈ ہو, بٹ یہ ایکچولی آپ کو کس طرح سے آپ کی لائف کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے, یہ ہم اس میں چیزیں نہیں دیکھتے. تو بیلنس ڈائٹ کا ہونا اور وزن کا بیلنس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اتنے زیادہ کوشچن وزن کم لینے کے لحاظ سے ہیں کہ میں یہاں پہ یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ویٹ جو ہے اگر ہم بڑھانے یا گھٹانے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یا تو ہمارا فیٹ سٹک ہو جاتا ہے, وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا, یا پھر اگر ہم اچھا ڈائٹ چارٹ جو ہے اسے فالو کرتے ہیں اور وزن بڑھ نہیں رہا ہوتا. تو ان دونوں کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم ویٹ گین پہ ہی بات کر لیتے ہیں. فرسٹلی اگر آپ کو ویٹ گین کرنا ہے تو آپ کو فریکوینٹ میلز لینے پڑیں گے, آپ کو اس کے اندر پروٹین انٹیک زیادہ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ آپ کی کیلوری انٹیک کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ نارملی ایسے لوگوں کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے, نیوٹرینٹ جلدی سے جلدی باڈی میں سے نکل جاتا ہے, ابزارپشن نہیں ہو رہا ہوتا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا انٹیک اس طرح پراپر نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس چیز کا بیلنس بنانا انٹیک اور آؤٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. دونوں کیسز میں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, انٹیک کس طرح ہے کیلوری کا اور آؤٹ پٹ کتنا جا رہا ہے. اب اگر ہمیں ویٹ گین کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو فریکوینٹ میلز دینے پڑیں گے تاکہ اس کی باڈی ابزارب کرے اس چیز کو. اور سیکنڈلی جیسے کہ آپ نے ویٹ سٹک کی بات کی, اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ میل پلان صحیح سے فالو نہیں کر رہے, آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی, آپ کوانٹٹی اس کی آگے پیچھے کر رہے ہیں, یا آپ کا کوکنگ میتھڈ خراب ہو سکتا ہے, کہ اگر آپ کو بیکنگ کا ریکمینڈ کیا ہے مائٹ بھی آپ اس کو فرائی کر کے بنا رہے ہیں, آپ تڑکا لگا کے سالن کی فارم میں بنا رہے ہیں, تو کوکنگ میتھڈز اس میں بہت زیادہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا اگر آپ کا ویٹ سٹک ہو گیا ہے, کیونکہ باڈی اس پیٹرن پہ اڈاپٹ ہو چکی ہے, اس کو اثر نہیں آ رہا. اگر آپ 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس کو سپلٹ کر کے 45 منٹس ایچ کر لیں تاکہ باڈی کو ایک تھرسٹ ملے اور دوبارہ سے ویٹ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے. بالکل. اور کتنے ٹائم کے بعد جو ہے ہمیں اپنا ڈائٹ پلان چینج کروانا چاہیے, اس کا گریجولی کتنا ایک ایوریج اگر ہم ٹائم دیکھیں تو وہ کتنا ہونا چاہیے, 2 ویکس یا آفٹر 1 منتھ؟ ایکچولی یہ تھوڑا پیشنٹ کے چوائسیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائم پیشنٹ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز ڈیلی نہیں کھا سکتا, کہ اگر ہم نے ایک ڈائٹ پلان پرووائڈ کیا ہے تو میکسیمم 5 days تک وہ فالو کر لیں گے, 7 days تک کر لیں گے. وٹ آئی ریکمینڈ 7 days کین بی فائن, بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا اور کم بھی نہیں ہوتا. افورڈیبلٹی کے لحاظ سے, وزٹنگ کے لحاظ سے, ٹائم مینجمنٹ, اس میں ہر چیز ہم ایک وہ بیلنس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن فار اپ ٹو 15 days دیٹ از بٹ ہارش, کیونکہ آپ کو باقی نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل. جب آپ ایک فروٹ پہ ایک ویجیٹیبل پہ ہیں فار 15 days تو ریسٹ آف دا تھنگز آپ کو پتہ ہے وہ مٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ماہا نے ہم تک پہنچا دی ہے, بہت ساری ٹپس بھی بتا دی ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو کوکنگ میتھڈ کے حوالے سے ہے نا وہ لوگوں کے میتھس بھی کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پکانے کا ایکچوئل طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. کوکنگ میتھڈس پہ بھی بات کریں گے تاکہ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں یا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
کرنے کی, ویٹ کو بڑھانے کی, تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو میل ہم لے رہے ہیں اس کو پکانے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور کوکنگ میتھڈ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ اس کے جو ہے ہیلتھ بینیفٹ مل رہے ہیں. یہ جانیں گے ہم ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر مہا کہ آپ بتائیے گا کہ لوگ جو ہے وہ کھانے پکانے میں اکثر اتنی اوور کوک کر لیتے ہیں چیز کو, یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ کچا کچا سا بس رکھو تاکہ اس کے کہیں پہ بھی اس کا فائبر نہیں جائے, اس کے وٹامنس نہیں جائے. تو کس طرح کا جو ہے کوکنگ میتھڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے؟ جیسے کہ اگر نارملی گھر میں سالن بنتا ہے تو ہم اس کو ایکسٹریملی فرائی کر دیتے ہیں لاسٹ پہ, تو جب ہم فرائنگ پروسیس کسی بھی ویجیٹیبل پہ اپلائی کرتے ہیں اس کا نیوٹرینٹ لاس ہو جاتا ہے, نیوٹرینٹ اس کے اندر بچا ہی نہیں. تو آپ نے بیسیکلی جو بھی وہ پروڈکٹ بعد میں لیا دیٹ از اونلی کیلری اینڈ فیٹ. تو مطلب اس کو ہمیں بوائل فارم میں لینا چاہیے زیادہ تر ویجیٹیبلس کو, یا اسٹر فرائی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پین کے اندر آئل ڈالیں اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کریں آفٹر بوائلنگ, تاکہ اس کا کرانچینس بھی موجود رہے, اس کا کلر فلیور ٹیسٹ اس کا کلر فلیور ٹیسٹ سب کچھ مینٹین رہے, تاکہ ہم اس کے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ باڈی کے اندر لے سکیں ایزیلی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم چکن کی بات کریں, ڈیپ فرائنگ پروسیس بہت چل رہا ہے, فرائڈ چکن لوگ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. تو جب ہم چکن کو فرائی کر دیتے ہیں اس کا پروٹین کانٹینٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کے امینو ایسڈز جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو وہ ایگزیکٹلی آپ سیچوریٹڈ فیٹ لے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مہا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ گھروں میں جو ہے فروزن آئٹمس کا استعمال کرتے ہیں. بچوں کو بھی جو ہے وہ لنچ باکسز میں ہم دے رہے ہوتے ہیں, گیسٹ کے آگے بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے؟ ایکچولی جب ہم فروزن آئٹمس کی بات کریں, اگر تو گھر پہ آپ کوئی چیز فریز کر رہے ہیں 1 سے 2 دن کے لیے, دیٹ از فائن. سم ٹائم یہ ہماری نارمل پریکٹس میں ہوتا ہے کہ ہم چکن میرینیٹ کر کے رکھ رہے ہیں اس کو باربیکیو کرنے کے لیے یا بیک کرنے کے لیے, سم ہاؤ دیٹ از کنسیڈریبل. لیکن اگر ہم پراپر پروسیس فوڈ یا فروزن آئٹمس کی بات کریں تو آئی ول ناٹ ریکمینڈ دس ایور, بیکاز اس کے اندر ٹاکسیٹی لیول بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر نیوٹرینٹ سارا ختم ہو گیا ہوتا ہے جب ہم اتنی دیر تک کوئی چیز فریز کر کے رکھتے ہیں, اور اس کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوتا. اور ایون دیر آر چانسز کہ آپ کو اس سے ڈفرنٹ ڈیزیزز ہو سکیں, ایون اپ ٹو کینسر. تو اس کے چانسز اس لیول تک بڑھ جاتے ہیں. جس طرح سے آپ فروزن آئٹمس اپنے بچے کو تو بالکل بھی مت دیں. آپ گھر پہ بنائیں, ڈفرنٹ ریسیپیز موجود ہیں, آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, بس ہم شاید کام نہیں کرنا چاہتے اپنے ہاتھ سے. مجھے لگتا ہے یہ زیادہ گھر سے بھی بنا رہے ہیں تو صرف 1.5 ڈے یا میکسیمم جو ہے اس کا 2 ڈیز, ایگزیکٹلی میکسیمم 2 ڈیز. اس کے بعد آپ یوز کر لیں. آپ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ پکا کے نہیں رکھیں, آپ میرینیٹ کر کے نہیں رکھیں, اس کے اندر رینسیڈیٹی اسپوائلیج بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک میڈیم پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر مائکرو آرگینزمس گرو کریں, تو وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو کھانا پکانا بھی جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک آرٹ ہے, تو اس کو جو ہے وہ طریقے سے اگر پکائیں گے تو زیادہ اس کا جو ہے ہم بینیفٹس لے سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ڈائٹ ڈرنکس ہیں وہ لوگ جب بھی ڈائٹ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں تو کامنلی جو گھروں میں یوز ہوتی ہے وہ گرین ٹی ہے. گرین ٹی کا استعمال حد سے زیادہ بھی نقصان دہ ہے, جتنا مجھے پتا ہے بہتر آپ بتا سکتی ہیں. تو کتنا زیادہ اس کا پر ڈے کتنے کپس اس کے لینے چاہیے جو آپ کو ایک ہیلدی جو ہے وہ ڈائٹ میں جو کنسیڈر کر سکتے ہیں اسے؟ اگر ہم نارملی کنسیڈر کریں تو میکسیمم ہم 3 کپس ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو بہت عادت ہے چائے لینے کی, بلیک ٹی لینے کی یا کافی لینے کی, تو ان تینوں کے کمبینیشنز میں ہم ایک دفعہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی کپ ہو سکتا ہے, مگ کی کوانٹٹی اگر ہوگی تو آپ 1 مگ سے زیادہ نہیں لے سکتے, کیونکہ آلریڈی اس کے اندر 2.5 کپ چلے جاتے ہیں. تو نارملی میں نے خود بھی اپنے پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ وہ 3-4 کپ لے رہے ہوتے ہیں, یا ڈائٹ ویٹ کم کرنے کے چکروں میں آپ 5 سے 6 کپ پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ آپ گرین ٹی بار بار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو سب سے اچھے ہمارے پاس سورسز ہو سکتے ہیں گرین ٹی بنانے کے لیے فار ویٹ لاس, سب سے پہلے آپ اس کے اندر سینمن ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, فینوگریک سیڈز ایڈ کر لیں, اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا گارلک ایڈ کر لیں. اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کا میٹابولزم بہت زیادہ اس سے انہانس ہو جائے گا. اگر آپ کو اس کا فلیورنگ کا ایشو ہے تو آپ پیور ہنی ایڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو دیٹ از دا گرین ٹی آئی یوزلی ریکمینڈ ٹو پیپل جن کو گرین ٹی پینے کی عادت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی فلیورنگ کی اگر بات کریں تو لیمن گراس گرین ٹی بہت اچھی ہے. اس کے آپ فریش جو ہے وہ اس کو آپ لیں اپنے گارڈن سے اور بنائیں. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ آپشن, کیونکہ جب آپ کوئی بھی اسٹورڈ ہرب لے لیتے ہیں نا, ہربس تو ویسے ہی بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, وہ فوراً سے اس کا نیوٹرینٹ چلا جاتا ہے. اور بات وہی آتی ہے کہ لوگ تھوڑا محنت کرنے سے گھبراتے ہیں, تو جتنا ہم بازار کی ہے وہ ہم پیکیجنگ میں ساشی وغیرہ گرین ٹی کے دیکھتے ہیں, اس کو ہی ہم سارا دن جو ہے ڈفرینٹ برانڈس کے یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ اتنا زیادہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک چیز بہت ہی کامن ہمارے پریکٹس کی بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی فروزن پروڈکٹس یا پیکڈ پروڈکٹ لیتے ہیں, اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہم نے اس کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز, ملسیفائر, اسٹیبلائزرز ڈالے ہوتے ہیں. اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ ہم نہیں ڈالتے تو دیٹ از آئی گیس رانگ, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے شیلف لائف بڑھانی ہے, ہر پروڈکٹ کی بڑھانی ہے.
تو وہاں پہ اس کی کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. بالکل لیبل ٹھیک. پیکیجنگ مجھے نہیں لگتا کہ بالکل آپ ایگزیکٹ کبھی بھی مینشن کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس برانڈس ہیں چیزیں, کیونکہ میں جب خود کمپیریزن دیکھتی ہوں تو مطلب اگر میں اسٹڈی کرتی ہوں انٹرنلی کہ اس کے اندر یہ کانٹینٹ ہونا چاہیے, تو لیبل پہ کبھی بھی اس طرح کا کانٹینٹ نہیں ہوتا اس کے. بالکل ٹھیک ہے. نیچرل آرگینک چیزوں پہ جانا ہمارا فرسٹ موٹیو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مہا, آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, آڈینس کے لیے اتنی جو ہے وہ مزے کے ٹپس جو ہے شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی بھی آمد ہے, تو ہیلدی کھائیں, ہیلدی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی لائف کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ اس کو صرف سیزنل چیزیں نہیں بنانا چاہیے, اسے لائف کا حصہ بنائیں, اسے لائف سٹائل بنائیں تاکہ کھائیں پیئیں خوش رہیں, اور اگر کبھی تھوڑے بہت چیٹنگ ہوتی بھی ہے تو وہ پھر مینج ہو جاتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد